बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो चलें आए अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 1 है इखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जो पहला सबक है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ के बारे में है कि उनके जो अखलाक थे या उनकी जो गुफ्तगू थी वो किस किस्म की थी और वो किस तरह अपने प्यारे साथियों या सहाबा कराम के साथ उनके मामलात थे, अपने घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ। तो वो हम इस सबक में थोड़ा सा कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। तो अब आप लोग अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 10 खोलेंगे और हम फिर उसकी बुलंद ख़्वानी करेंगे। इस सबक के जो लिखने वाले हैं या जो राइटर हैं वो मौलाना शिबली नोमानी हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद हम इस सबक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें आए हम बुलंद ख़्वानी करते हैं। मौलाना शिबली नोमानी, इनकी जो विलादत यानी कि जो पैदा होने की डेट है वो 1857 और वफ़ात उनकी 1914 में हुई। मोहम्मद शिबली नाम था और शम्सुल उलमा ख़िताब था। नौमानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित से अक़ीदत की वजह से ख़ुद इजाफ़ा किया। वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह था। आज़मगढ़ हिंदुस्तान में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम आज़मगढ़ के मदरसे से हासिल की। आपकी लियाकत की वजह से सर सैयद ने अलीगढ़ कॉलेज में अरबी का उस्ताद मुकर्रर किया, यानी कि वो इतने अच्छे थे पढ़ाने में भी और उनकी अरबी इतनी अच्छी थी कि उनको उस्ताद मुकर्रर किया। यहीं आपकी तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। तसनीफ़ी ज़िंदगी यानी कि जो लिखते थे वो आपने मिस्र, तुर्की, रोम और शाम के सफ़र किए। वहाँ के किताब खानों से मवाद हासिल किया। तुर्की के सुल्तान ने आपको तमग़ाए मजीदी अता किया। मौलाना शिबली शायर, अदीब, फ़लसफ़ी, क़ानूनदान, माहिर तालीम, आलिम दीन और मौर्रिख़ थे। मौर्रिख़ यानी कि तारीख़ लिखने वाले। आपकी तसानीफ़ में अल-मामून, सीरतुल अमान, अल-फ़ारूक़, अल-ग़ज़ाली, सवाने मौलाना रोम, मक़ालात शिबली और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बुलंद पाया किताबें हैं। इखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो नबुव्वत से पहले और नबुव्वत के बाद 25 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में रही थी। ज़ौजियत यानी कि उनकी बीवी थी। ज़माने आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती थीं, खुदा की कसम, खुदा आपको कभी गमगीन ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह रहमी करते हैं, यानी कि मामले को दरगुज़र करते हैं। मक़रूज़ों का बार उठाते हैं, यानी कि जो कर्ज़दार होते हैं आप उनका कर्ज़ अदा करते हैं। गरीबों की एआनत करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, यानी कि तवाज़ा करते हैं। हक़ की हिमायत करते हैं और मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बढ़कर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ यानी कि उनकी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी के तारीफ़ें हैं या उनकी जो इखलाक हैं वो उनसे ज़्यादा किसी ने भी तफसील से बढ़कर बयान नहीं किए। वो फरमाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत किसी को बुरा भला कहने की ना थी। बुराई के बदले में बुराई नहीं करते थे बल्कि दरगुज़र करते थे और माफ़ फरमा देते थे, यानी कि वो किसी को बुरा नहीं कहते थे। अगर कोई उनके साथ बुरा भी करता था तो भी उसको माफ़ कर दिया करते थे। अच्छा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी लिखा जाए कम है। जैसे कि एक मिसाल छोटी सी मैं ये दे सकती हूँ कि अगर पूरी कायनात को एक किताब की शक्ल दे दी जाए और तमाम दरियाओं, समंदरों और झीलों का भी पानी इस्तेमाल किया जाए हमारे नबी पाक की तारीफ़ लिखने में, तो भी वो कम है। यानी कि हम सब कुछ लिख कर भी या तमाम
ان چیزوں کو کر بھی ہم ان کی زندگی پہ روشنی نہیں ڈال سکتے، وہ اتنی تعریف کے قابل ہیں۔ چلیں اب آگے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، یعنی کہ وہ کبھی کسی کو نہیں مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں کی، یعنی کہ کسی کی بھی کوئی بھی درخواست ہوتی تھی یا کوئی پریشانی یا کوئی بھی بات ہوتی تھی وہ اس کو اگنور نہیں کرتے تھے یا ریجیکٹ نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ ہنستے، یعنی کہ بہت ہنستے مسکراتے گھر میں تشریف لاتے تھے۔ جب آپ گھر کے اندر تشریف لائے تھے تو نہایت خندہ ہنستے مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، یعنی کہ محفل میں بیٹھنے کے بھی آداب کہ دوستوں میں بھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے کہ اگر کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے، یعنی کہ گفتگو میں ان کی بہت تیز نہیں بولتے تھے کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اور نہ ہی اتنا دھیمی آواز میں کہ کوئی سن نہ سکے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر اور اس طرح سے کرتے تھے کہ ہر کوئی آرام سے سن بھی سکتا تھا اور یاد بھی رکھ سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادت کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا آپ خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، یعنی کہ آپ بہت زیادہ جھک کر ملنے والے، نرم خو یعنی کہ بہت ہی نرم طبیعت اور مہربان تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگیر نہ تھے، یعنی کہ کبھی کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، کسی کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات اپنے مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا، یعنی کہ کسی سے بحث نہیں کرنا، ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرنا، صرف کام کی بات، اور جو بات اگر آپ کے مطلب کی نہیں ہو تو اس میں کبھی بھی نہیں پڑتے تھے۔ دوسرے کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کبھی کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، اور کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں بھی نہیں رہتے تھے، یعنی کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا نہیں کر رہا، تو یہ سب معاملات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھے۔ وہی باتیں کیا کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ اگر کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے، یعنی کہ بہت ہی فیاض یعنی کہ بہت زیادہ دینے لینے والے، یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرتے تھے اور سچ بات کہتے تھے، اور نہایت ہی نرم طبیعت تھی اور نہایت خوش صحبت، یعنی کہ بہت ان کے جو دوست تھے وہ بہت اچھی صحبت کے تھے۔ اگر کوئی دفتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، یعنی کہ وہ بہت آپ سے متاثر ہوتا یا ایک روب میں آ جاتا، لیکن جیسے جیسے وہ آشنا ہوتا جاتا، یعنی کہ جیسے جیسے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرنے لگتا، یعنی کہ دیکھیں ان کی کتنی اچھی طبیعت تھی کہ لوگ جو تھے وہ خود بخود ہمارے نبی سے محبت کرتے تھے۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، یعنی کہ گود میں ان کی پرورش پائی تھی، یعنی کہ ہمارے نبی نے ان کی پرورش کی تھی، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، یعنی کہ کسی کی بھی توہین نہیں کرتے تھے، یا کسی کی جیسے آج کل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسلٹ نہیں کرتے تھے، بے عزتی نہیں کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی شکر ادا کرتے تھے، اور کوئی اگر کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے، یعنی کہ کھانا جیسا بھی ہوتا کھا لیتے تھے، اور اس کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہتے تھے، یعنی کہ کھانے میں کبھی برائی نہیں کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 12 پہ آ جائیے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے،
ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو. یعنی کہ ہمارے نبی اتنے اچھی عادت کے تھے کہ وہ کوئی بھی ان کی خدمت میں آتا تھا تو وہ مسکرا دیا. ایک کہتے ہیں نا مسکرانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے ہمیشہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، یعنی کہ کبھی کسی کی جو ہے انہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا تھا. معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام مصافحہ کرتے، یعنی کہ جب کوئی ملتا تھا تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے خود سلام کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے. کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے. مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے. مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے، یعنی کہ مجلس میں بیٹھنے کی بھی دیکھیں آداب ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ان کی زندگی کی ایک ایک چیز ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے. ہم ان کو دیکھ کے ہر کام، جیسے انہوں نے ہمیں یہ تک بتا دیا کہ مجلس میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں تو کس طرح سے بیٹھیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے. واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب جائیں، یعنی کہ ان کے ساتھ جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ، یعنی کہ تم بھی میرے ساتھ اونٹ پر بیٹھ جاؤ. انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تامل کیا، یعنی کہ انہوں نے سوچا کہ اگر میں بیٹھ جاؤں گا تو یہ بے ادبی ہوگی، تو وہ ہچکچا رہے تھے. تامل کیا؟ ہچکچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو تم سوار ہو جاؤ یا گھر واپس جاؤ. تو وہ واپس چلے گئے، یعنی کہ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے ان کے ساتھ نہیں بیٹھے بلکہ وہ واپس چلے گئے. ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمام مہمانوں کی مہمانداری کی. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے. ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں. یعنی کہ ہمارے نبی نے کہا کیونکہ انہوں نے میرے دوستوں کی خدمت کی تو میں ہی ان کی خدمت کروں گا، میں کسی اور سے ان کی خدمت نہیں لوں گا. اب آ جائیں صفحہ نمبر 14، یعنی کہ آخری صفحے پر. ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، لیکن جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں. یعنی کہ زعفران جو پیلا رنگ ہوتا ہے یا اورنج ٹائپ کا کچھ کلر ہوتا ہے، تو ہمارے نبی نے کہا، مطلب انہوں نے ناپسند فرمایا اور یہ کہا کہ اس وقت تو ان کے منہ پہ کچھ نہیں کہا، لیکن یہ کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ رنگ دھو ڈالیں. ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی. باریابی کی یعنی کہ آنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو. وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی سے اس سے گفتگو فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. یعنی کہ اگر وہ اپنے قبیلے کا برا آدمی تھا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ برا سلوک کروں یا اس سے ملنا جلنا چھوڑ دوں، بات کرنا چھوڑ دوں. اگر وہ آیا ہے تو میں اس سے ملوں گا. تو انہوں نے پھر ایک فوراً یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا ہے وہ شخص جس کی بد زبانی یا بدتمیزی یا برے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. سلام میں پیش دستی فرماتے، یعنی کہ سلام میں پہل کرتے. جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے. ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے تھے، یعنی کہ مسلمان اور کافر جو تھے وہ ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا، یعنی کہ آپ نے یہ تفریق نہیں کی کہ اس میں کافر ہے تو میں اس کو سلام نہ کروں. آپ نے سب کو سلام کیا. اچھا بچوں، یہ چیپٹر جو تھا وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد 2 سے تھا. یہ یہاں پہ ہمارا ختم ہوتا ہے. تھوڑا سا صرف میں اس کے سبق کے علاوہ یہ ایک کہنا چاہوں گی کہ
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی روشن قندیل ہے جس نے ہماری تمام کائنات کا ایک ایک ذرہ ذرہ منور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ کہنا ایسا ہی ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یعنی کہ سمند کو کوزے میں بند کرنا، یعنی کہ پورا اتنا بڑا جو سمندر ہے اس کو ہم کسی چھوٹی سی چیز میں بند کر دیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اس کی بھی اتنا زیادہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں نہیں لکھ سکتے، ان کے اوصاف کے بارے میں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 13۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، یعنی کہ جو بدر کی جب جنگ ہوئی تھی وہ اس میں شامل تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا، ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ یعنی کہ انہوں نے درخواست کی کہ میں بارش کی وجہ سے زیادہ آنا جانا مشکل ہے، نظر نہیں آتا، تو آپ میرے ہی گھر آ کے نماز پڑھ لیں تو میں وہیں پر ہی ہمیشہ نماز پڑھ لیا کروں۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا، یعنی کہ اجازت مانگی۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک دیکھیں انہوں نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں تو باہر دروازے پر رک کر پہلے اجازت مانگیں، اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جائیں، اس میں برا نہ مانیں۔ دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے جگہ بتا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے حلقے میں تشریف فرماتے، حلقے میں یعنی کہ بہت سارے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا، یعنی کہ چہرے سے بھوک نظر آ رہی تھی۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں، یعنی کہ اپنے صحابوں کے ساتھ آ کے کھانا کھا لیں۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص بھی ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو گیا ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے، ورنہ یہ رخصت کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ ہمارے نبی نے پہلے ان سے اجازت لی کہ دیکھو یہ بغیر کہے ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، اگر تم اجازت دو گے تو یہ آئے گا ورنہ میں اس کو رخصت کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے آئیں۔ دیکھیں یہ تمام جو ہمارے نبی، یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں انہوں نے ہر جگہ ہم کو ایک سبق دیا ہے، ایک زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں کہ کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت مانگو، اس کا برا نہیں مانو، اور اسی طرح اگر آپ کے ساتھ ہو جائے جس کے گھر جا رہے ہیں اس سے بھی اجازت لیں، یعنی کہ بغیر کہے ہم اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لے کے چلے جائیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں کہ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔